Now we're going to talk about types of sporting material. Sporting material की types कितनी हो सकती हैं? So we're going to have a look here. Right, हम पहले बात कर चुके हैं कि there are two types of sporting materials, visual and verbal. Visual का मतलब graphics, ठीक है, जो जिनमें language नहीं इस्तेमाल होती, शायद हो भी सकती है 8 times. और दूसरे होते हैं हमारे पास verbal, based on language. So let's have a look on both of them. Right, let's say first is illustration. Illustration क्या होती है जी? कोई किस्सा कहानी आप सुनाते हैं, ठीक है, आपने कोई दावा किया हुआ है, ठीक है, और उसको सपोर्ट करते हैं किस्सा कहानी से. हमारे मौलवी हजरात जो हैं, पॉलिटिशियंस वगैरह, ये ज़्यादातर, बल्कि स्पीकर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इलस्ट्रेशन का. इलस्ट्रेशन जो होती है, इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हो सकती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये छोटी छोटी मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स दे के आप जो है अपना पॉइंट क्लियर कर दें. सीरीज़ ऑफ ब्रीफ इलस्ट्रेशंस, ठीक है, छोटी छोटी बहुत सारी एग्जांपल्स, 3, 4, 5 एग्जांपल्स दे के आप अपनी बात को साबित कर दें. इस तरह भी हो सकता है. दूसरी एक पॉसिबिलिटी ये है कि लॉन्गर एंड मोर डिटेल इलस्ट्रेशंस, कि आप एक ही इलस्ट्रेशन, एक ही कहानी बताते हैं, लेकिन बहुत लंबी चौड़ी कहानी होती है और उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. राइट. फिर एक और टाइप है हाइपोथेटिकल इलस्ट्रेशन. ये क्या होती है? हाइपोथेटिकल क्या होती है कि बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन ओनली, ठीक है, आप फ़र्ज़ी कहानी एक बना लेते हैं, सोच लेते हैं. दैट इज़ हाइपोथेटिकल इलस्ट्रेशन. ये तीनों टाइप्स की इलस्ट्रेशन आप यूज़ कर सकते हैं. लेकिन आपको जब हाइपोथेटिकल यूज़ करेंगे तो यू शुड टेल द ऑडियंस इन एडवांस कि ये हाइपोथेटिकल है. जैसे कि हम यूज़ करते हैं वर्ड्स, फ़र्ज़ करें, लेट्स सपोज, या इस तरह की बातें करके, तो ऑडियंस क्लियर हो जाता है दिस इज़ नॉट अ रियल स्टोरी. राइट. अच्छा, आपकी स्टोरी जो है वो एनेक्डोट भी से कहते हैं टाइम्स, ठीक है, आपकी रियल हो या हाइपोथेटिकल हो, तो आपको ये कुछ चीज़ें यहाँ जहन में रखनी चाहिए. एवरीबडी लव्स टू हियर अ स्टोरी, एवरीबडी लव्स, राइट. तो ये सबसे बेहतरीन कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट होता है. अच्छा, ये ऑडियंस का इंटरेस्ट जो है वो अपना जो है रहता है आपकी स्टोरी में. ये हमारे, अगर हमें हिस्ट्री में बहुत बैक जाएं तो जब हम इंसान जो है जंगल में रहता था, पत्थर के दौर में, राइट. सो वहाँ पे क्या होता था कि लोग आग के गिर्द बैठ के कहानियाँ सुनाते थे. तो इंसान शुरू से ही कहानी सुनने का शौकीन है, राइट. इसे कहानियाँ याद रहती हैं. तो अगर आप जो है गूगल पे सर्च करें, जो एक लड़की है, उसका नाम मुझे भूला हुआ है, उसकी मेमोरी जो है वो शी इज़ द सबसे टॉप पे है. वो एक बुक पढ़ती है तो उसको पूरी बुक ये भी याद होता है कि किस पेज के ऊपर कौन सी चीज़ जो है, वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है, पहली लाइन का पहला वर्ड कौन सा है. दैट इज़ अमेजिंग मेमोरी. तो उससे जब पूछा गया कि यार आपकी कैसे पॉसिबल है इंसान के लिए कि वो लाइक कंप्यूटर, लाइक फोटोस्टेट मशीन की हर चीज़ याद रखे, तो वो कहती इट्स वेरी सिंपल. नॉट इवन वर्ड्स ओनली, उसको सिर्फ वर्ड्स नहीं याद रहते, बल्कि आप उसे एक लंबी चौड़ी 1000 डिजिट्स दे दें, ठीक है, तो वो आपको 1000 डिजिट्स, मतलब के बीच में स्पेस हो 4-4, 5-5 डिजिट्स, वो एग्जैक्टली आपको डिजिट्स बताएगी कि ये डिजिट, इसके बाद कौन सा डिजिट है, इसके बाद कौन सा डिजिट है. राइट. सो ये कैसे मुमकिन है उसके लिए? वो कहती है कि मैं जो है, उसका राज क्या है पीछे, वो कहती है मैं हर वर्ड को एक डिजिट को स्टोरी बना लेती हूँ, राइट, और स्टोरी को माइंड में याद रख लेती हूँ और वो हमेशा मुझे याद रहता है. तो दैट इज़ हर सीक्रेट. सो जो है स्टोरीज हमें याद रहती हैं, हमारा इंटरेस्ट होता है. तो सबसे बेहतरीन जो एग्जांपल हो सकती है वो आपकी स्टोरी हो सकती है. लेकिन हर जगह पे ये काम नहीं भी करती, स्पेशली इन साइंस, ठीक है. जब आप साइंस में कोई बात करते हैं तो स्टोरी डजंट वर्क देयर, ठीक है. तो आप रिसर्च में स्टोरीज़ नहीं लिख सकते. रिसर्च जो है वो एविडेंस, लॉजिकल बेस्ड होती है, फैक्ट्स बेस्ड होती है, राइट. सो कीप दिस इनटू योर माइंड. अच्छा, इलस्ट्रेशन में ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए. आइडिया से रिलेटेड होनी चाहिए. ये तो एवरीबडी नोस अबाउट इट कि जो कुछ स्टोरी आप कोड करेंगे इट शुड कन्वे द पॉइंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट. अच्छा,
چوز illustrations that are typical not exceptions. یہ ڈپینڈ کرے گا ٹاپک ٹو ٹاپک کہ کس طرح کا ٹاپک ہے. آپ سٹوری اس طرح بتائیں کہ آڈینس کو لگے کہ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے, اتنی ویوڈ اور اتنی اسپیسیفک بیان کریں. دے ول جب آپ اپنے آڈینس کے مائنڈ امیج بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ان کو کبھی بھی آپ کی بات نہیں ملے گی, نیور ایور. اوکے, السٹریشنز ایسی بیان کریں جو کہ لسنرز آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اور سب سے اچھی سٹوریز میں بھی بہت ساری سٹوریز ہوتی ہیں اپنے دوسروں کی کسی کتاب کی کہانی, تو سب سے افیکٹو جو ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی پرسنل لائف کی سٹوری جو ہوتی ہے, دیٹ از دا موسٹ افیکٹو السٹریشنز, رائٹ, جو کہ یوز کرتے ہیں. تو ہم نے پہلی ٹائپ پڑھ لی سٹوریز, کہانیاں, السٹریشنز, رائٹ. سو دوسری ہوتی ہے ڈسکرپشن. ڈسکرپشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں سینسز کے ورڈ یوز کر کے, کس طرح وہ چیز دکھتی ہے, اسمیل اس کی کیسی ہے وغیرہ, ٹیسٹ, ٹچ, یہ جتنے سینسز یوز کرتے ہوتے ہیں آپ کے 5 سینسز, اس سے ریلیٹڈ ورڈ یوز کر کے آپ آڈینس کے مائنڈ میں امیج بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دیٹ از ڈسکرپشن. جیسا ہے ویسا بیان کرنا تھرو ورڈز. جس طرح دیکھیں رائٹرز ہوتے ہیں وہ جنگل کے اندر ایک سین بیان کرتے ہیں کہ کس طرح وہاں پہ پودے ہیں, وہاں پہ اسمیل کیسی تھی, وہاں پہ فیلنگز کیسی تھیں. اس طرح کی جتنی بھی جو ہوتی ہیں نا, لائک یہ دیز آر ڈسکرپشنز. یہ بھی ایک ٹائپ آف اسٹوری آپ کا ٹائپ سپورٹنگ مٹیریل ہے. دین آتا ہے آپ کا ایکسپلینیشنز. ایکسپلینیشن جیسے کہ سب کو بتائیے کہ یہ کسی چیز کی بتاتا ہے کس طرح کوئی چیز کام کرتی ہے یا ایگزسٹ کرتی ہے, کیسی ہے, لائک, ٹھیک ہے, کنڈیشنز اور ایونٹس اور پروسیس کیسے ہوتے ہیں. ایکسپلینیشن فار ایگزامپل آپ کو اگر آپ بتانا شروع کرتے ہیں اپنے آڈینس کو یہ کمپیوٹر کیسے کام کر رہا ہے, کوئی بھی کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے, وولٹیج ہوتے ہیں, کرنٹ ہوتا ہے, ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے. سو ایکسپلینیشن سے لوگ بور ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, انلیس کہ ان کا اپنا کوئی فیلڈ ہو یا انہوں نے وہی کام کرنا ہو. تو ایکسپلینیشن کیپس آڈینس بورڈ. اگر بہت زیادہ آپ ایکسپلینیشن ڈیٹیل میں جاتے جائیں تو آڈینس ول گیٹ بورڈ, رائٹ. تو کیپ دس تھنگ ان ٹو یور مائنڈ. لیکن ایٹ ٹائمس یو ہیو ٹو, آپ کو ایکسپلین چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو جب آپ ایکسپلین کریں تو اس کے لیے کیا رول ہے, آپ لینگویج آپ کی اسپیسیفک ہونی چاہیے. اور کنکریٹ لینگویج کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایسے ورڈز یوز کریں کہ آڈینس کے مائنڈ میں امیجز بننا شروع ہو جائیں. تو نیکسٹ سپورٹنگ مٹیریل ڈیفینیشن. آپ چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں, آسان لفظوں میں کسی چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ڈیفینیشنز جو ہوتی ہیں, classification, a type of definition that first places a term in the general class to which it belongs, then differentiates it from other members of the class. آپ ڈیفینیشن کیسے کر سکتے ہیں کلاسیفیکیشن کے ذریعے. کلاسیفیکیشن کے ذریعے کیسی ڈیفینیشن ہوگی کہ فار ایگزامپل آپ نے کسی فش کو ڈیفائن کرنا ہو, کوئی بھی ایک نئی قسم کی فش ہے, ایک نئی قسم کی سائنٹسٹ نے دیکھی ہے کہ یہ بھی ایک ٹائپ آف فش ہے, تو آپ اسے پہلے فش کے کانٹیکسٹ سے ڈیفائن کریں گے. یہ ایک ٹائپ آف نیو ٹائپ آف فش ہی ہے لیکن یہ اس سے ڈفرینٹ ہے. لیٹس سے آپ ٹیبلٹ کو ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں, رائٹ, واٹ از ٹیبلٹ, رائٹ. سو وہ آپ کہیں گے کہ یہ کائنڈ آف سیل فون ہی ہے لیکن اس کی اسکرین بڑی ہوتی ہے, اس کے اور فنکشنز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو آپ اسے ڈیفائن کرتے ہیں, رائٹ. دیٹ از ڈیفینیشن بائی کلاسیفیکیشن. دین ہے آپریشنل ڈیفینیشن. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کام کرتی کیسے ہے, کوئی چیز کیسے کام کرتی ہے, دیٹ از آپریشنل ڈیفینیشن. تو آپ کو یہ چیزیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے. ڈیفائننگ سم تھنگ. ڈیفینیشن اسی وقت استعمال کریں جب آپ کو لگے کہ یہ ضروری ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. اگین اگر اس ٹیکنیکل جتنی آپ کی پریزنٹیشن جتنی زیادہ ٹیکنیکل ہوتی جائے گی جو ہیں آڈینس اتنے بورنگ ہوتے جائیں گے. تو کیپ دس تھنگ ان ٹو یور مائنڈ. اسی وقت ڈیفائن کریں یا ایکسپلین کریں چیزوں کو جب وہ ضروری ہوں, آپ سمجھتے ہوں کہ دے آر ویری مچ نیسیسری. اچھا, ڈیفینیشن شوڈ آر انڈرسٹینڈیبل, کہ سب کی سمجھ میں آ جائیں, ایسی ڈیفینیشنز ہوں. یہ نہ ہو کہ ڈیفینیشن کو ایک اور ڈیفینیشن کی ضرورت ہو, رائٹ. سو اٹ شوڈ ناٹ بی دا کیس. آپ کی ڈیفینیشن ایکوریٹلی ریفلیکٹس یور, بی شیور دیٹ اینی definition you provide accurately reflects your use of the word and phrase throughout the speech. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک ڈیفینیشن ایسی ڈیفینیشن ہو کہ جو پوری اسپیچ کو
اس کی ڈیفینیشن چینج نہ ہو کہ ابھی آپ نے ایک ورڈ کو اس طرح ڈیفائن کیا پھر نیکسٹ چل کے آپ کسی اور طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں. کوہیرنس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. دین انالوجیز کیا ہوتی ہیں؟ کمپیریزن. تو آپ بعض اوقات چیزوں کو سمجھانے کے لیے کمپیئر کرتے ہیں. تو یہ مائنڈ کی ایک ہمارے یہ بھی فیچر ہے, وہ چیزوں کو کمپیئر کر کے آسانی سے سمجھ لیتا ہے, رائٹ. تو کمپیریزن کے دو طریقے ہوتے ہیں, لٹرل انالوجی اینڈ فگریٹیو انالوجی. لٹرل انالوجی کیا ہوتی ہے کہ آپ دو ایک جیسی چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں. فار ایگزامپل, گراس لکس گرین, گراس ایکولس گرین, کائنڈ یہ انالوجی ہے کہ گراس کیسا ہے؟ گرین ہے. دیٹ پرسن از ویری کائنڈ, ٹھیک ہے. سو کائنڈ از دیٹ, ہی از کائنڈ. اس کے برعکس ایک اور انالوجی ہے فگریٹیو انالوجی. آپ جی چیزیں حقیقت میں دو مختلف ہوتی ہیں لیکن کچھ فیچرز ان کے کامن ہوتے ہیں, ان کو آپ جو ہے ڈسکرائب کرتے ہیں. فار ایگزامپل, میٹافورز اینڈ سملیز آر ٹو ٹائپس آف فگریٹیو انالوجیز. اس میں کیا ہے جی؟ گینگز از اے کینسر آن دا سوسائٹی, کہ گینگز کو آپ جو ہے وہ سوسائٹی کا کینسر کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو حالانکہ کینسر از اے ڈیزیز جو انسانوں کے اندر ہوتا ہے, سوسائٹی کے اندر نہیں ہو سکتا, لیکن آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے اس طرح کیا آپ نے. دا گراس لکس لائک اسپائکی گرین ہیئر. گراس اس طرح تھا جس طرح کے اسپائک والے ہیئرز ہوں, رائٹ, ہیئر ہوں. تو اگین گراس ہیئر کبھی ہو نہیں سکتا, لیکن ان کے فیچر ایک ایسا تھا, ان کا لک ایسی تھی کہ جس طرح وہ لگ رہے تھے کہ دے آر کائنڈ آف ہیئر, ٹھیک ہے. تو یہ انالوجیز ہیں. انالوجیز میں جو ہے یہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. Be certain that two things you compare in a literal analogy are very similar. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب literal analogy یوز کریں they are similar. Make the similarity between the two things compared in a figurative analogy apparent to the audience. Audience کو سمجھ آ جائے جب آپ figurative analogies, یہ نہ ہو کہ آپ ایسی چیزوں کی analogies بیان کریں جو آڈینس کو پتہ ہی نہ ہو. Then comes statistics. یہ ہے بہت زیادہ scientific سارا ہے اس میں. اسٹیٹسٹکس میں یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا, نیوز کیسٹرز کو وغیرہ وغیرہ نیوز پیپر میں پڑھا ہوگا کہ اتنے پرسنٹ آف پیپل جو ہے پاکستان کے اس بیماری کے شکار ہیں, یا اتنے پرسنٹ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں, یہ پرسنٹ کہاں سے آتی ہے؟ یہ کچھ لوگ سروے کرتے ہیں کنٹری کے اندر, ٹھیک ہے, ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, پھر اس کو انالائز کرتے ہیں, اس کے بعد فائنڈنگز دیتے ہیں. تو یہ وہ فائنڈنگز ہوتی ہیں اسٹیٹسٹکس. لیٹس سے آپ ابھی فیس بک پہ اپنی یا کسی سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں کہ نیکسٹ پریزیڈنٹ پاکستان کا کون ہونا چاہیے یا نیکسٹ پرائم منسٹر کون ہونا چاہیے. آپ 3-4 آپشنز دیتے ہیں وہاں پہ, تو لوگ وہاں پہ آ کے ووٹ کر رہے ہیں, رائٹ. تو آپ نے 3 دن ووٹ جاری رکھا, آپ کے سارے دوستوں نے جو ہے ووٹ دیا وہاں پہ, اور بیسڈ آن دیٹ چھوٹے سے سروے کے بعد آپ جو ہے ایک ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں کہ اتنے ہزار لوگوں نے اس پول میں حصہ لیا, اور 90% آف دا پیپل نے یہ کہا, اور 10% نے یہ کہا, یا 5% نے یہ کہا, اور 5% نے یہ کہا. تو یہ آپ کی ایک چھوٹی سی ریسرچ ہے یہاں پہ. تو یہ بہت زیادہ لائک اسٹرینگتھن کرتی ہے آپ کی اسپیچ کو. تو دے آر ویری مطلب کہ پریسائز ریسرچ کا رزلٹ ہوتی ہیں اسٹیٹسٹکس. تو آپ بہت بڑی ریسرچ کو لیٹ سے آپ بجائے یہ کہیں 99,000 9900 سم تھنگ, تو آپ کہیں کہ تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے یہ بات راؤنڈ آف کریں اسے. تو گرافس وغیرہ یوز کریں. اکثر آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا لوگ گرافس یوز کرتے ہیں. اور جب آپ اسٹیٹسٹکس یوز کریں, بیکاز اگر آپ نے خود ریسرچ نہیں کی تو یو ہیو ٹو سائٹ دا سورس. اور ایک اور چیز آتی ہے دین سپورٹنگ مٹیریل میں اوپینینز اینڈ ٹیسٹیمونی. یہ کیا ہوتا ہے جی کہ کسی ایکسپرٹ کا اوپینین کسی چیز کے بارے میں, دیٹ یو کین آلسو ایڈ ٹو یور سپورٹ. جس طرح ہمارے مذہبی لوگ قرآن مجید کا یا صحابہ کی لائف کا یا ان کی بات کا, حدیث مبارک کا جو ہے ریفرنس دیتے ہیں, اینڈ نو بڈی کین ڈینائی دیٹ, ٹھیک ہے. سو آپ کسی ایکسپرٹ کا اوپینین دے دیتے ہیں. اوپینین بھی پھر ٹائپس ہوتی ہیں, ایکسپرٹ, لے مین اینڈ لٹریری کوٹیشن. ایکسپرٹ اوپینین کیا ہوتا ہے کہ اس فیلڈ کا وہ ماہر بندہ ہے, ٹھیک ہے. جس طرح ونڈوز یا مائکروسافٹ کے بارے میں کوئی پروڈکٹ ہے, اگر مائکروسافٹ کا اوپینین جو ہے وہ سب سے اتھینٹک کا ہوگا, ہی از ایکسپرٹ ان دیٹ تھنگ. دین لے ٹیسٹیمونی, کہ اس بندے کا
کا ایکسپیرینس جو اس چیز میں انوالو ہو. کہتے ہیں نا کہ جس بندے پہ بیماری گزرتی ہے وہ آدھا ڈاکٹر ہو جاتا ہے, تو اس کا اوپینین بھی ایٹ ٹائمس 100% اگر نہیں ہوتا تو اٹ از اسٹل ویلڈ. تو ڈرائیور ایکسیڈنٹ, ایک ڈرائیور جو ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ میں انوالو تھا, جو اس کا اوپینین ہے, اس کی جو رائے ہے, دیٹ از ویری ویری ویلڈ. پھر لٹریری کوٹیشن, کہ آپ کسی بک کا کسی آتھر کا حوالہ دیتے ہیں, تو یہ بھی اوپینین ہو سکتا ہے. تو اوپینین میں یہ چیزیں آپ کو مائنڈ میں رکھنی چاہیے. آپ کو اجازت ہو سائڈ کرنے کی, آپ تب سائڈ کریں. سورسز, اگین سورس کو دیکھیں کہ سورس کتنا ریلائبل ہے. کیا جو کچھ اگین سورسز ایسے ہوتے ہیں جو بائسڈ ہوتے ہیں, آپ کوشش کریں کہ ان بائسڈ سورسز کو سائڈ کریں. اچھا جی, دین نیکسٹ کم سائڈ اوپینینز دیر آر ریپرزینٹیو آف پریویلنگ اوپینین. اچھا, آپ نے اوپینین جو ہے اپنا ریلیونٹ اوپینین ہی دینا آپ کو. یہ تو آئی ہوپ کہ از کلیئر. آپ نے جو ہے, اگر آپ کو یہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ کوٹ کر رہے ہیں یا پیرافریز کر رہے ہیں اپنے اوپینین کو. کوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی اس کی بات کو کہنا. پیرافریز کا مطلب ہوتا ہے بات تو اسی کی ہو لیکن ورڈز چینج ہو جائیں. تو یو نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ. تو اگین یہ سمری ہے جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں. ڈیفینیشن جو ہوتی ہے, اس کا فنکشن کلیریفائی کرنا ہوتا ہے, یہ کسی اور بک سے میں نے لیا ہے, ٹھیک ہے. اور ایگزامپل, اسٹیٹسٹکس, انالوجی اینڈ ٹیسٹیمونی, تو یہ ساری چیزیں وی آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ. تو پھر سپورٹنگ مٹیریل کے حساب سے آپ کو یہ چیزیں مائنڈ میں رکھیں. پلیجرزم, اگر آپ کسی اور کے آئیڈیاز کو اٹھا کے اور ان کو سائٹ نہیں کر رہے اور اس طرح بیان کریں کہ یہ آپ کا اپنا آئیڈیا ہے یا آپ کی اپنی اسٹوری ہے, تو اسے کہتے ہیں پلیجرزم, یعنی کہ ذہانت کی چوری اسے کہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. تو یو ہیو ٹو سائٹ دا سورس, یہ آئیڈیا تھا کس کا, ٹھیک ہے. تو یو نیڈ ٹو کیپ دیس تھنگ ان ٹو یور مائنڈ. آپ ڈائریکٹ جب بھی کوٹ کریں گے, کسی بندے کو ڈائریکٹ کوٹ کریں گے, تو یو ہیو ٹو سائٹ دی اوپینین, سائٹ دا سورس. اسٹیٹسٹکس میں سورس چاہیے ہوگا. یہ سارے چیزوں کے لیے یو ہیو ٹو. اورل پریزنٹیشن میں آپ اورلی سائٹ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو لیٹس سے فلانی بک کے فلانے پیج کے اوپر یہ چیز لکھی ہوئی ہے, یو کین ڈو دس. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے.